बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से खबर है और वो ये है कि शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। जो चंद मेन लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, और जो लोग मीडिया पे भी सबसे ज़्यादा आते रहे, या जिन्हें आप फेस कहते हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उनमें से एक शौकत नवाज़ मीर साहब हैं। इनकी मुज़फ़्फ़राबाद में किताबों की एक दुकान है और इनको बतौर लीडर आगे लाया गया था अवाम की जानिब से, और ये अवाम के मुतालबात के हक़ में डटे हुए थे। शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद में कहीं पे रूपोश थे। जब छापे मारे जा रहे थे, इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही थी, तो रावला कोर्ट के अंदर जो इस वक्त एहतजाज चल रहा है, वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहदेदारान ने शौकत नवाज़ मीर साहब से दरख्वास्त की कि जनाब आप पहुँचें और रावला कोर्ट में आएँ। यहाँ पे अवाम जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है ताकि यहाँ से हम कोई लायामल बनाएं और आगे की तरफ अगर मार्च करना है या आगे बढ़ना है तो वो कार्रवाई की जाए। अब शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो जहाँ पे छुपे हुए थे वहाँ से निकले और फिर उन्होंने रावला कोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब ये अलग अलग रस्तों से आ रहे थे, कुछ खुफिया उनको जाना पड़ रहा था। फिर रास्ते में उन्होंने एक जगह के ऊपर, क्योंकि जगह जगह नाके लगे हुए आप जानते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये खबर भी बाहर आ गई थी कि शौकत नवाज़ मीर साहब को रावला कोर्ट में बुलाया गया और वो वहाँ पहुँचेंगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुतहर्रिक हो गई थी। तो शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने पहले एक घर में पनाह लिए, वहाँ पे छापा पड़ा। फिर बताया जाता है कि वो एक और घर में चले गए थे, वहाँ पे भी छापा पड़ा, और उसके बाद वहाँ पे वो नहीं मिले तो फिर शौकत नवाज़ मीर साहब जंगल वाली साइड पे चले गए, जिसको कस कहते हैं वहाँ की ज़बान में, या नाला, या वहाँ से पानी गुजरता है, पीछे एक जंगल है। और वो जो मनाजिर हमने देखे हैं उनकी गिरफ्तारी के, वो बड़े खौफनाक हैं। गिरफ्तारी के वक्त के जो मनाजिर हैं, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई, दूर से बड़ी शदीद फायरिंग हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बॉर्डर खुल गया। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस किस्म की फायरिंग की गई है कि जैसे किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला कर दिया गया हो। शेलिंग भी की गई, फायरिंग भी की गई, और अब कंफर्म इतलात नहीं है क्योंकि वो पूरा एरिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरा हुआ था। बाद में ये खबर आई कि शौकत नवाज़ मीर साहब को जंगल में से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुबैना तौर पे उनको एक गोली लगी है बाजू में। ये जो लोग खबरें दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने ये दावा किया। पूरे इलाके का जो है वो इंटरनेट पहले ही बंद है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी बंद हो जाते हैं, और वहाँ पे एक क्रैकडाउन ऑपरेशन हो रहा था शौकत नवाज़ मीर की गिरफ्तारी के लिए। और जितनी गोली चलाई गई, मैं हैरान हो रहा था वो आवाज़ें सुनकर कि किस किस्म की फायरिंग हो रही है वहाँ पे, जैसे कोई बॉर्डर खुल जाए या कोई दुश्मन मुल्क के ऊपर आप अटैक कर दें, इस किस्म के मनाजिर थे। बहरहाल शौकत नवाज़ मीर साहब को ज़ख्मी हालत में मुबैना तौर पे गिरफ्तार किया गया। उनके एक साथी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए जो उनके साथ थे, और सुनने में आ रहा है एक और शख्स भी साथ, उनका जो साथी था वो गिरफ्तार हो गया। अभी तक की जो इतलात हैं वो ये बता रही हैं कि शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ्तार करने के बाद आज़ाद कश्मीर से बाहर ले जाया गया। अब आज़ाद कश्मीर से निकालेंगे तो रावलपिंडी लेकर जाएंगे। अब आज़ाद कश्मीर में शौकत नवाज़ मीर साहब नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर का मीडिया क्लेम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जैसे ही उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा तो वो उन्हें लेकर निकल गए और आज़ाद कश्मीर की हदूद फौरी तौर पे छोड़ दी। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है कि इस तहरीक का एक मेन आदमी वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग गया। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, या जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए, वो भी ये कह रहे हैं कि ये किसी ने गद्दारी की है और अंदर से किसी ने खबर दी है, मुखबरी की है शौकत नवाज़ मीर की, जिसकी बुनियाद पे वो गिरफ्तार हुए। अगर ये मुखबरी ना होती तो वो रावला कोर्ट पहुंच जाते। शौकत नवाज़ मीर साहब अगर रावला कोर्ट पहुंच जाते तो सिचुएशन हुकूमत के लिए शायद और मुश्किल हो जाती, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल भी आएगा। अब उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि हमने उन्हें बुलाया था, वो हमारे कहने पर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें कश्मीर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है और अब रावला कोर्ट में एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां हो रही हैं। पुलिस ने तरदीद कर दी है कि शौकत नवाज़ मीर को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, ये बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि जब आपने किसी इंसान को लापता करना होता है जबरी तौर पे, तो फिर आप ये कह देते हैं कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि जिस शख्स को गिरफ्तारी डाल दी जाए फिर उसको मंजर आम पे लाना पड़ता है, उसे किसी ना किसी अदालत में पेश करना पड़ता है। अब शौकत नवाज़ मीर एक ऐसी शख्सियत है, अगर वो कश्मीर से गिरफ्तार हो जाते और पुलिस उनकी गिरफ्तारी डाल देती तो पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करना पड़ता, और इस मौके पर पूरा शहर बाहर आ जाता, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ जाते। तो इस सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उनकी गिरफ्तारी को छुपा दिया गया
اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہیں گرفتار کیا ہی نہیں گیا. تو اب اس وقت کل ملا کے صورتحال یہ ہے کہ شوکت نواز میر صاحب زخمی بھی ہیں مبینہ طور پہ, اور وہ جبری طور پہ انہیں گمشدہ کیا گیا ہے, اور اس وقت آزاد کشمیر کی حدود سے انہیں باہر لے جایا جا چکا ہے. یہ ہے جناب شوکت نواز میر صاحب کی صورتحال. عمر نذیر کشمیری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ شوکت نواز میر صاحب سے کوئی بیان بھی دلوایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جنہیں پکڑا گیا, پھر گن پوائنٹ پہ ان سے کوئی بیانات دلوائے گئے اور ان کے بیانات کو نشر بھی کیا گیا. تو بہت ممکن ہے کہ شوکت نواز میر صاحب سے بھی گن پوائنٹ کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دلوا دیا جائے, لیکن اس سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. کشمیری پیچھے نہیں ہٹیں گے, انہوں نے یہ کہا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے اگر باقی لوگ مارے جائیں یا پکڑے جائیں پھر بھی آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی, آپ اپنی تحریک چلاتے رہیں اور اپنے حقوق کے لیے ڈٹے رہیں, کھڑے رہیں. تو ناظرین, پولیس نے فی الحال تردید کر دی ہے. اور ایک اور چیز جو پتہ چلی وہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے, کہ وہ کہتے ہیں جی ڈرونز بھی آتے ہیں. اب وہ لوکیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, دیکھنے کے لیے آتے ہیں, جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن ڈرونز کا استعمال بھی آزاد کشمیر میں دھرنے والوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اور کریک ڈاؤن کی ایک تیاری کی جا رہی ہے. بلکہ وہاں تقریر کرتے ہوئے جو مظاہرین ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کے لیے فورسز لائی جا رہی ہیں, تو اچھا ہے آپ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کریں تاکہ آپ ایکسپوز ہو جائیں اور ہمارے لیے بھی اگلے راستے کھل جائیں کہ ہم اپنے احتجاج کو وسعت دے سکیں, آگے بڑھا سکیں. اب یہ ایک دکاندار ہے شوکت نواز میر, یہ کوئی بہت امیر آدمی تو ہے نہیں, کوئی بہت جائیداد والا آدمی نہیں ہے, کوئی بہت بڑا سیاسی خاندان نہیں ہے, کوئی بہت طاقتور آدمی نہیں ہے. گمنام راہوں میں مارا بھی جائے گا اپنے لوگوں کے حق کے لیے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کون سا کوئی نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے یا کوئی بہت بڑا سردار ہے یا کوئی بہت بڑا وڈیرا ہے یا کوئی بہت بڑی ذات پات کا آدمی ہے جس کی بہت بڑی جائیداد ہے, بہت سارا کچھ اس کے پاس ہے. عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, لیکن غریب کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو دیکھیں اس کو کیسے نظام نشان عبرت بناتا ہے, آپ کو آنے والے دنوں میں ابھی پتہ چل جائے گا. اوورسیز پاکستانی بڑا شدید رد عمل دے رہے ہیں اس گرفتاری پہ, اور وہ بہت غصے میں ہیں. لگاتار وہ ہمیں رابطے کر رہے ہیں, ہمیں بھی انفارمیشن دے رہے ہیں, خود بھی وہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بہت بڑھے گا. تو اب کل ملا کے ایسا دکھائی دیتا ہے یا تو شوکت نواز میر صاحب کو لمبے عرصے تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا جائے گا جیسا کہ رضوی برادران کو رکھا گیا. دونوں بھائی جبری طور پہ لاپتہ ہیں, آج تک پتہ نہیں چلا ان کا. 7-8 مہینے ہو گئے, دونوں بھائیوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی گئے کہاں پہ. حالانکہ تحریک لبیک کے اوپر ایک خوفناک کریک ڈاؤن ہوا تھا, وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا. پھر یہ 2 بھائی تھے انس اور سعد, یہ دونوں بھائی تب سے لے کر اب تک غائب ہیں. یا تو اس طرح غائب کر دیا جائے گا, یا پھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی, اسٹیبلشمنٹ نے ایک آفیسر نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ یہ 4 لوگ تو اب نہیں بچتے, ان کے تو آرڈر آ گئے ہیں اور ان 4 لوگوں کو تو مارا جائے گا. ایک ان میں مہران ہیں, ایک عمر نذیر ہیں, ایک اور ہیں, ایک شوکت نواز میر ہیں. تو ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا. ان کے 4 کے سروں کے اوپر جو ہے وہ 1-1 کروڑ روپے کا انعام بھی رکھا گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ کیا کیا جاتا ہے. شوکت نواز میر صاحب فی الحال تو ان کی زندگی جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے انہیں پکڑ لیا. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جبری طور پہ لاپتہ رکھنا ہے لمبے عرصے تک, یا شوکت نواز میر صاحب کی جان کو نقصان پہنچانا ہے, یا ان سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کروانا ہے. یہ فیصلہ تو پھر وہی لوگ کریں گے جن کے ہاتھ میں وہ ہتھے جن کے وہ چڑھ گئے ہیں. اوورسیز پاکستانی کافی شدید اس کے اوپر رد عمل بھی دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنوں کی ناظرین ایک مرتبہ پھر ملاقات نہیں ہو سکی. علیمہ خانم اور نورین نیازی, انہوں نے بار بار جا کے پولیس کو بھی بتایا وہاں پہ کہ جناب ہم آ گئے ہیں, جیل کی انتظامیہ کو بھی بتایا کہ ہم آ گئے ہیں, نورین نیازی کی ملاقات کی بات کی گئی تھی, آپ اندر سے پوچھ کے ان کی ملاقات کروا دیں. لیکن عمران خان کی بہن نورین نیازی کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. اب یہ دعویٰ کہاں سے آیا, یہ علیمہ خانم نے بالآخر سچ بول دیا. انہوں نے کہا جی جس دن ہم 26 نمبر کے اوپر احتجاج کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ کچھ اراکین اسمبلی بھی موجود تھے, خیبر پختونخوا سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ہمیں 26 نمبر پہ روکا گیا تھا. اس دن محسن نقوی نے رابطہ کیا تھا بیرسٹر گور سے, اور بیرسٹر گور نے ہمیں بتایا تھا کہ جی محسن نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک درخواست لکھ دیں سپرنٹینڈنٹ آف جیل کو, نورین نیازی صاحبہ, تو ہم نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کروا دیتے ہیں عمران خان صاحب سے. جس پہ وکلا نے اس وقت کہا کہ درخواست لکھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کے لیے ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک حکم نامہ جاری کر رکھا ہے, تو عدالتی احکامات موجود ہے, کوئی درخواست کی ضرورت نہیں, آپ ملاقات کروائیں. تو تب سے لے کر اب تک ملاقات نہیں کروائی گی. مجھے لگتا ہے کہ ٹائم گیننگ ٹیکٹس تھا
کہ تھوڑا سا وقت حاصل کیا جائے, تھوڑا بجٹ پاس کروا لیا جائے. خیبر پختونخوا بھی دیکھیں بجٹ پاس ہو گیا خیبر پختونخوا کا بھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بجٹ کے ذریعے سے دباؤ ڈالیں گے. یہ بڑی کمزوری تھی, مجھے ایسا لگتا تھا کہ بجٹ کے ذریعے دباؤ ڈالنا تو بہت کمزوری ہے, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اتنے طاقتور لوگ ہیں, بجائے کہ یہ بہت بڑی ایک تحریک کھڑی کرتے, نوجوانوں کو ساتھ جوڑتے. بے شمار نوجوان ہیں, وہ تحریک کھڑی کر سکتے ہیں. نوجوان تنگ بھی بہت ہیں, بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, غربت بڑھ گئی ہے, معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, لوگ تنگ آئے پڑے ہیں, کسان ہو جائے, ٹریڈ یونینز ہو جائے, مزدور ہو جائے, محنت کش کوئی بھی ہو جائے, سارے طبقات ہی پریشان ہیں, سرکاری ملازمین پریشان ہیں, نوجوان تو بہت زیادہ پریشان ہیں, طالب علم پریشان ہیں. تو ایسے میں کوئی تحریک کھڑی کرنا کوئی بہت بڑی مشکل نہیں تھی, تحریک کھڑی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا جی ہم بجٹ کو استعمال کریں گے دباؤ کے لیے, وہ بھی نہیں کر پائے, اور بجٹ بھی پاس ہو گیا, پورے سال کا بجٹ پاس ہو گیا, جو وفاقی حکومت کو چاہیے تھا اسی طرح کا بجٹ پاس ہو گیا. بہرحال عمران خان صاحب کی ملاقات یہ ڈرامہ ہی ایک نکلا, ملاقات نہیں کروائی گئی بعد میں, اور علیمہ خانم نے اور ان کی بہن نورین نیازی نے آج یہ ثابت بھی کیا کہ وہ آئیں بھی ملاقات کرنے کے لیے. کہا جی آج ملاقات نہیں کروائی, رات گئے, انہوں نے دھرنا ختم کیا, انہوں نے کہا جی اگلے ہفتے ہم پھر آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے کہ جو درخواستیں آئی ہیں قید تنہائی والی, وہ سننی بھی ہیں یا نہیں سننی. اگر تو قید تنہائی والی درخواستیں سنی جاتی ہیں, اچھا نیب اس کے اندر بڑا بڑھ چڑھ کے کردار ادا کر رہا ہے, حالانکہ نیب کا یہ کیس ہی نہیں ہے, یہ کیس تو جیل کے عملے کا ہے. نیب کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ نیب نے کیس لڑا, عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی, سزا کیا ہوئی اس کے اوپر کیس ہے کہ جناب ہمیں سزا سنائی کچھ اور گئی ہے اور دی کچھ اور جا رہی ہے. یعنی سزا سنائی گئی ہے کہ جیل میں رکھا جائے گا, سزا دی جا رہی ہے کہ قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ تو جیل کا اور مدعیوں کا ہے, اس میں نیب کا تو کردار ہی ختم ہو گیا. لیکن نیب بڑی متحرک نظر آ رہی ہے, ہم حیران ہوتے ہیں دیکھ کے, کیونکہ نیب کو آپ کو پتا ہے پیچھے سے چابی ملتی ہے, وہ چابی پہ ہی چلتے ہیں, جیسے انہیں چلایا جاتا ہے ویسے ہی وہ چلتے ہیں. بہرحال وہ بھی فیصلہ محفوظ ہے, وہ فیصلہ جب سامنے آتا ہے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. فضل الرحمان صاحب آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں کبھی کبھی, بڑی اچھی بات چیت بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی, بڑی اچھی آواز بھی اٹھا لیتے ہیں کبھی کبھی. لیکن ایک بات میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں اور بار بار بتاتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب سسٹم ہے, سسٹم کا حصہ نہیں ہے, خود سسٹم ہے, اور وہ سسٹم کے بغیر کبھی بھی نہیں جی پائیں گے. فضل الرحمان کا موقف کبھی بھی اصولی نہیں ہوتا, فضل الرحمان صاحب کا موقف ہمیشہ وصولی ہوتا ہے. تو اس مرتبہ انہوں نے بڑی اچھی وصولی کی, ان کو آئیڈیا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کر دی جائے گی. تو تاریخ میں پہلی بار پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا اتحاد ہو گیا, اور بلاول کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ہمارا اتحاد ہو جائے. بہرحال آزاد کشمیر میں یہ مل کر الیکشن لڑیں گے. تو فضل الرحمان صاحب نے پہلے آزاد کشمیر کی بات کی, پھر آزاد کشمیر میں مذاکرات کروانے کی بات کی, پھر وہاں پہ جو احتجاج ہو رہا تھا اس کو رکوایا, پھر ان کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا, اور یہاں انہوں نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا اوپر لے کر آئے. جیسے ہی وہ اپنی پوزیشن کو اوپر لے کر آئے تو وصولی ہوگی کہ جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد کروا دیتے ہیں, آپ آزاد کشمیر میں حکومت بنا لیں اور آپ آزاد کشمیر کے کرتا دھرتا بن جائیں, وزارتیں شدارتیں بھی مل جائیں گی. کشمیر کمیٹی کی وزارت تو ہمیشہ فضل الرحمان صاحب کے پاس رہتی تھی ماضی میں, تو یہ ایک بڑی اچھی آپشن ملی ہے. تو فضل الرحمان صاحب نے اس کو قبول کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اب وہ آزاد کشمیر میں الیکشن لڑیں گے. ناظرین, اسلام آباد میں ایک پروگرام ہوا کنونشن سینٹر میں, جو پروگرام تھا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, جو ہمارا معاہدہ سندھ طاس معاہدہ انڈیا کے ساتھ, اس پہ ایک پروگرام ہوا. اب تو معاہدہ ہی ختم کر دیا انڈیا نے. اس پروگرام میں وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل نے بھی آنا تھا, لیکن وہ دونوں نہیں آئے. کچھ وزراء وغیرہ آئے, کچھ غیر ملکی بھی آئے. تو پاکستان کا پانی جو ہے بھارت روک کر بیٹھا ہوا ہے, بھارت پانی چھوڑ نہیں رہا. اور یہاں میرے پاس ایک بڑی تفصیلی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے جو 3 مشرقی دریا تھے وہ تو ہم نے انڈیا کو دے دیے تھے اس معاہدے کے تحت, جن میں ستلج ہے, بیاس ہے اور راوی ہے. جو مغربی 3 دریا تھے وہ ہمارے تھے, جن میں سندھ ہے, جہلم ہے اور چناب ہے. اب ان دریاؤں کے اوپر بھارت نے 3120 میگا واٹ کا ہائیڈرو پاور نیٹ ورک بنا لیا ہے, اور مزید 7250 میگا واٹ کے منصوبوں کی تیاریاں وہ کر رہا ہے. یعنی اتنے بڑے پیمانے پر بڑی تیزی سے بھارت اپنے منصوبے بنا رہا ہے کس پانی پہ, جو پاکستان کا ہے. یعنی ہمارے دیکھیں نا حکمرانوں کا فرق اور بھارت کے حکمرانوں کا فرق. ہمارے حصے کے پانی کے اوپر بھارت بجلی بنا کے اپنے شہریوں کو سستی بجلی دے رہا ہے, جبکہ ہم اپنے حصے پہ پانی پہ بجلی بنانے کی بجائے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے سے آئی پی پیز لے کر آتے ہیں, اور ان آئی پی پیز کو ہم بجلی نہ بنانے کے پیسے دیتے ہیں. اندازہ کریں تو ترقی کون کرے گا؟ ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ہمیں تو ایک تو بجلی ملتی نہیں ہے, ملتی ہے
تو آئی پی پیز کے ذریعے ملتی ہے، اور آئی پی پیز کی بجلی دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئی پی پیز ہمیں 1 یونٹ بجلی دیتے ہیں اور 4 یونٹ کے پیسے لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ رکھ کے کیے ہیں۔ اور یہ کارنامہ کیا نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مشرف نے، اور زیادہ کارنامہ نواز شریف اور شہباز شریف کا ہی ہے، پیپل پارٹی بھی اس میں حصہ دار ہے۔ تو ناظرین، انڈیا ہمارے پانیوں کو روک رہا ہے اور ہم نے ابھی تک ان کا سانس نہیں بند کیا، یعنی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے، تو ابھی تک انڈیا کا سانس نہیں بند کیا۔ وہاں سے آنے والے پانی کو باندھ کے بھارت کنٹرول کر رہا ہے۔ حالانکہ ہم یہ کہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، آدھی شارک پہ تو پہلے ہی آدھی سے زیادہ شارک پہ انڈیا کا ہاتھ ہے، باقی جو رہ گئی ہے اس پہ ہم نے لڑائی ڈال دی ہے، اور وہاں سے جو پانی آتا ہے اس کو انڈیا روکنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ اس میں پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ ابھی اکٹھے ہی کام کر رہے ہیں یہ لوگ، پورا زور لگا کر کام کرنا چاہیے۔ دنیا بھر کے ممالک میں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، یو این میں جا کے اٹھائیں، ہر فورم کے اوپر اس معاملے کو اٹھائیں، اور اگر آپ کو کہیں سختی کر کے، نرمی کر کے، کچھ بھی کر کے، آپ کو ڈپلومیسی کر کے اپنا پانی کھلوانا ہے جیسے بھی ہو، اور انڈیا سے اپنے پانی کا حق ہر حال میں آپ نے واپس لینا ہے۔ اب اضافی بجلی پاکستان میں ہے ناظرین، اس وقت جو ہمارے پاس آئی پی پیز ہے نا، ان کی کیپیسٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ لگ بھگ 40,000 میگا واٹ سے بھی زیادہ کی ہے۔ ہماری ضرورت اتنی نہیں ہے، بہت تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی لاہور سمیت پنجاب میں ہر جگہ پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہر طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور پتہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ ہر گھنٹے بعد لائٹ چلی جاتی ہے، 2 گھنٹے بعد لائٹ چلی جاتی ہے، ہر 2 گھنٹے بعد، کبھی 1 گھنٹے بعد وہ لائٹ چلی جاتی ہے، اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی لائٹ چلی جاتی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بار بار شکایت کر رہے ہیں کہ جناب ایک تو آپ بجلی اتنی مہنگی دیتے ہیں، پھر آپ نے بجلی اتنی زیادہ بنا لی ہے اور اس کے پیسے آپ ہم سے لیتے ہیں، پھر بھی آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ یعنی جو قوم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہی ہو اس کے اوپر لوڈ شیڈنگ کرنا تو سزائے موت ہو جانی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ پیسے پتہ کون سے دے رہے ہیں کہ آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں، ہم آپ کو اضافی پیسہ دیتے رہیں گے، اور آپ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ضرورت کی بجلی کبھی بھی ختم نہ ہو۔ یہ مقصد تھا نا آئی پی پیز کو لانے کا، کہ جتنی ہمیں بجلی چاہیے ہم نے اس سے زیادہ کیپیسٹی لگا لی ہے، جتنی ہمیں چاہیے ہوگی آپ سے خریدا کریں گے، اور جو آپ نہیں بنائیں گے اس کے ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم انہیں ابھی بھی دے رہے ہیں۔ اگر وہ 1 یونٹ بجلی نہ بنائے نا، پھر بھی ہم اگر ان کو 100 میگا واٹ کا لگایا ہوا نا، تو 100 میگا واٹ کے پیسے ہم ان کو دیں گے۔ پیسے ہم انہیں دے رہے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ہو رہی ہے، دبا کے ہو رہی ہے۔ 10 سال پہلے جب یہ خاندان نعرے لگاتا تھا، دعوے کرتا تھا جناب ہم پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، آپ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نے پاکستان کے اوپر پتہ نہیں کتنا احسان کر دیا ہے، اور آج آپ دیکھیں نا کس طریقے سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا ایک مرتبہ پھر بازار گرم کر دیا ہے۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ کوئی بجلی خریدنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، لوگ اپنے میٹر اتروا لیا کریں گے۔ ناظرین، ایف بی آر کی صورتحال یہ ہے کہ 1,000 ارب کا شارٹ فال ہوا ہے ایف بی آر میں، 1,000 ارب کا شارٹ فال۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چیئرمین ایف بی آر ویانا میں پارکو بورڈ کے اجلاس میں شرکت کے لیے 6 جولائی تک چھٹیوں پر ہے، یعنی وہ ویانا میں جا کے چھٹیاں منا رہے ہیں، اور ادھر 1,000 ارب کا پاکستان کو شارٹ فال ہو گیا۔ یہ ہے پاکستان میں سنجیدگی۔ ناظرین، افغانستان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا، پاکستان کے علاقوں پہ۔ اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے پکتیکا میں اور کنڑ کے اندر اٹیک کیا گیا، ایئر فورس نے وہاں جا کر حملے کیے۔ پاکستان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ افغانستان نے ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں سے غالباً 4 حملے خیبر پختونخوا میں اور 3 حملے بلوچستان میں چمن کے علاقے کے آس پاس ہوئے ہیں۔ اور ان حملوں میں اب تک کی اطلاع کے مطابق جو زخمی ہیں ان کی اطلاع آئی ہے، کچھ ایک خاتون کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع آئی ہے، باقی بھی خبریں آ رہی ہیں، تفصیل آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کافی فائرنگ شائرنگ بھی ہوئی ہے بارڈر پہ۔ اور افغانستان نے دعویٰ کیا کہ ہم نے داعش کے اوپر اٹیک کیا۔ اب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو بیٹھ کے بات چیت کریں، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد سے دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن آپ نے ایک بات پہ غور نہیں کیا۔ جتنا عرصہ پاکستان کی قیادت الجھی رہی ہے ایران کے معاملات میں، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی لڑائی کے اندر، گلف کے ایشوز کے اندر، تب تک پاکستان کا افغانستان کے ساتھ کوئی مارکا نہیں ہوا۔ جتنا عرصہ وہاں لڑائی چلتی رہی نا، وہ لڑائی چلتی رہی، ہم وہاں پہ انگیج رہے، ہم وہاں پہ انگیج رہے۔ جیسے ہی وہاں سے تھوڑے سے فارغ ہوئے، ساتھ ہی افغانستان کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ علیمہ خانم نے بھی کہا تھا، اور باقی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب یہ لوگ انگیج ہو جاتے ہیں تو دہشت گردی بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت حیرت والی بات ہے، ان چیزوں سے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو کہیں پہ بھی مصروف رہیں، جو
روٹین کے معاملات ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے. ناظرین آخری خبر میں ایران کے حوالے سے آپ کو دوں کہ ایران میں جو معاملات ہیں نا وہ پوری طرح سے ایسا لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں وہ ان قوتوں کے کنٹرول میں ہیں جو بہت اینٹی امریکہ ہیں. یعنی ابھی باقر کالیباف کا ایک انٹرویو چل رہا تھا ایران میں ان کے اپنے سرکاری ٹی وی پہ, تو وہ جب تک امریکہ کے خلاف بات چیت کرتے رہے, مذاکرات کے حوالے سے باقی چیزوں پہ بات کرتے رہے, اور جب تک وہ یہ کہتے رہے کہ ہمارا ہاتھ ٹریگر کے اوپر ہے, ہم دیکھیں گے, ہم کسی وقت بھی دوبارہ لڑ سکتے ہیں, تب تک ان کا انٹرویو چلتا رہا. لیکن جیسے ہی انہوں نے تنقید کی ان لوگوں پر جو مذاکرات کے خلاف ہیں تو فوری طور پہ انٹرویو ختم کر دیا گیا. لیکن بعد میں کہا گیا انٹرویو جو ہے وہ باقی انٹرویو کل چلایا جائے گا. بہرحال یہ بتاتا ہے کہ ایران کے اندر سسٹم ابھی بھی بہت طاقتور ہے اور مشتبہ خامنئی کے کنٹرول میں ہیں تمام چیزیں, اور جو لوگ مذاکرات کے حامی ہیں ان کے پاس یہی موقع ہے کہ وہ کسی طرح امریکہ کے ساتھ ایک اچھی ڈیل کو انجام تک پہنچائیں, ورنہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کے کوئی اتنے حامی فی الحال نہیں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.